बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस्लामियात की फ़र्स्ट ईयर की नई किताब 2025 के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल पर लेक्चर्स का सिलसिला जारी कर दिया गया है। कल के लेक्चर में हमने इस्लामियात का जो नया पेपर पैटर्न आया है उसको जाना था। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, कुरान मजीद की खसूसियात, इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम पढ़ने जा रहे हैं और हम जानेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से अगर बोर्ड में आ जाए तो उसको अटैम्प्ट किया जाएगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लॉन्ग क्वेश्चन है कुरान मजीद की खसूसियात और ये उलूमुल कुरान के टॉपिक में मौजूद है। जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले 2 इजाफ़ी हेडिंग्स लिखनी हैं खुद से। सबसे पहले तो आपने लिखना है कुरान का लुग़वी माना। चूँकि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कुरान मजीद की खसूसियात, तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि कुरान क्या है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कुरान मजीद की खसूसियात क्या हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने ख़ुद से इजाफ़ी हेडिंग के तौर पर कुरान का लुग़वी माना सबसे पहले लिखना है और उसमें लिखना है कि कुरान का लफ्ज़ क़िराअतन से बना है जिसका माना है पढ़ना। कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है चूँकि ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ये इसका लुग़वी माना है जो आप शुरू में लिखेंगे कि कुरान का लफ्ज़ क़िराअतन से बना है जिसका माना है पढ़ना। कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उसके बाद आप अगली इजाफ़ी हेडिंग लिखेंगे कुरान का इस्तिलाही माना। तो कुरान का इस्तिलाही माना ये है कि कुरान से मुराद वो किताब है जो 23 साल के अरसा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी ज़ुबान में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता वक्फ़े से नाजिल होती रही और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी इल्हामी किताब है। ये बेटे इसका इस्तिलाही माना है कि ये वो किताब है जो 23 साल के अरसा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता यानी वक्फ़े से नाज़िल होती रही और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी इल्हामी किताब है। ये आपने इस्तिलाही माना के अंदर एंड तक इसको लिख देना है। उसके बाद अब आप आ जाएंगे अपनी जो किताब है आपकी, इस वक्त मेरे पास चूँकि अभी किताब मार्केट में नहीं आई है लेकिन PDF आई हुई है तो मेरे पास उसकी फ़ोटोकॉपी है। आप भी फ़ोटोकॉपी करवा लें, जब तक किताब नई नहीं आ जाती तो उस वक्त तक आप उसी के ऊपर हेडिंग्स बनाते रहें। और अगर आपके इलाके में, आपके एरिया में, आपकी जगह पर किताब मौजूद है तो आप किताब सामने रखेंगे तो ये इजाफ़ी हेडिंग्स भी मैं जितनी लिखवाऊँगा इनको भी आपने किताब के ऊपर ही नोट करना है ताकि आपकी जो इजाफ़ी मवाद है किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का वो कहीं गुम ना हो जाए और किताब के ऊपर ही लिखते जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने इब्तिदा में 2 इजाफ़ी हेडिंग्स लिखनी है तो ये भी आप किताब के ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद अब आप आ जाएंगे अपनी बुक की जो पहली लाइन है, इस टॉपिक की पहली लाइन, वहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे उलूमुल कुरान से मुराद। ये पहली हेडिंग बुक के ऊपर बन जाएगी। वो 2 इजाफ़ी हेडिंग्स थी और अब ये बुक की पहली लाइन पर आप लिखेंगे उलूमुल कुरान से मुराद। तो आपकी बुक वाले ने उलूमुल कुरान की तारीफ़ लिखी है कि उलूमुल कुरान से मुराद वो उलूम हैं जो मुफस्सिरीन कुरान ने मज़ामीन कुरान से अख़ज़ किए, यानी कुरान मजीद के जितने भी मज़ामीन हैं उन मज़ामीन से जो उलूम उन्होंने निकाले हैं मुफस्सिरीन किराम ने। मुफस्सिरीन कहते हैं उन लोगों को जो कुरान मजीद को एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेनेटर्स ऑफ होली कुरान। तो कुरान मजीद को एक्सप्लेन करने वाले लोगों ने कुरान मजीद के मज़ामीन में से जो उलूम निकाले हैं उन उलूम को उलूमुल कुरान कहा जाता है। उन उलूमुल कुरान में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मसलन मक्की और मदनी सूरतें कौन सी हैं, मुहकमात और मुतशाबिहात। बेटे ये मुहकमात क्या होता है? मुहकमात कुरान मजीद के वो अहकाम हैं जिनको एक आम आदमी भी पढ़े तो उसे समझ में आ जाते हैं। मसलन नमाज का हुक्म है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, यानी ये वो वाज़े अहकामात हैं जो कुरान मजीद के अंदर बयान कर दिए गए। तो वो अहकाम जो कुरान मजीद के अंदर बिल्कुल वाज़े सादा लफ्ज़ों में आसान अंदाज में बयान कर दिए गए हैं उन अहकाम को मुहकमात कहा जाता है। और वो अहकाम जो
واضح نہیں ہیں، غیر واضح ہیں، بلکہ ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو تفاسیر کے اندر جانا پڑتا ہے، آپ کو گائیڈ بکس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ان احکامات کو متشابہات کہا جاتا ہے، یعنی وہ احکام جو واضح نہیں ہیں، یا وہ آیات جن کا مفہوم بالکل واضح نہیں ہے، یا وہ احکام، وہ آیات جن کا حکم صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، ان آیات کو ہم متشابہات کہتے ہیں۔ تو یہ شارٹ کویسچن کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ محکمات اور متشابہات سے کیا مراد ہے، تو میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں اس کا مفہوم بتا دیا کہ وہ آیات جن میں احکام بالکل واضح ہیں انہیں محکمات کہا جاتا ہے، اور وہ آیات جن کے احکام غیر واضح ہیں یا جن کا معنی اور مفہوم صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں تو انہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی مفسرین قرآن نے جو علوم مضامین قرآن سے نکالے انہیں علوم القرآن کہا جاتا ہے، اور ان علوم القرآن میں مکی و مدنی صورتیں ہیں، محکمات و متشابہات ہیں، آیات کا شان نزول ہے، اور اس کے بعد پھر حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات آپ جانتے ہیں، الف لام میم نون، اور اسی طریقے سے کاف ہا یا عین صاد، یہ جتنے بھی ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا معنی بھی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ناسخ اور منسوخ۔ ناسخ اور منسوخ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کے اندر ایک حکم آتا ہے، پھر اللہ رب العزت کسی اور آیت کے ذریعے اس حکم کو ختم کر دیتا ہے اور نیا حکم جاری کر دیتا ہے۔ تو وہ جو پہلے حکم آیا ہوتا ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو نیا حکم آتا ہے اسے ناسخ کہتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، قرآن مجید کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کم و بیش 500 آیات ایسی ہیں جو ناسخ اور منسوخ ہیں، یعنی پہلے اللہ رب العزت نے ایک آیت کے ذریعے ایک اور حکم دیا، پھر اللہ رب العزت نے اسی چیز کے بارے میں ایک نیا آرڈر جاری کر دیا، تو وہ جو پہلے والا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، ایبروگیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور جو نیا حکم آیا اسے ناسخ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ جتنی بھی باتیں ان کو جاننا یہ علوم القرآن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلے پیراگراف پر اپنی کتاب پر جو اگلا پیراگراف ہے اس کے اوپر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے صفات قرآن۔ صفات قرآن مجید کی بے شمار صفات ہیں، جیسا کہ یہ 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوئی، یا عربی زبان میں نازل ہوئی، یا اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ جو باتیں ہم نے اصطلاحی تعریف میں بھی کی ہیں وہ یہاں دوبارہ ریپیٹ بھی کی گئی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ قیامت تک زندہ رہے گا، یہ پچھلی آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دیگر آسمانی کتابوں کا نگران بنایا ہے، پھر قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے بے مثال کلام بنایا ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں، یہ پورا پیراگراف اس ہیڈنگ کے اندر آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مین ہیڈنگ دینی ہے قرآن مجید کی نمایاں خصوصیات، یہ آپ نے اضافی ہیڈنگ دینی ہے، جہاں نیچے آپ کو کتاب کے اوپر عالمگیریت لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک مین ہیڈنگ بنا لینی ہے، اور جب یہ آپ اٹیمپٹ کریں گے تو اس وقت بھی یہ ہیڈنگ آپ نے پیج کے درمیان میں ہی دینی ہے، قرآن مجید کی نمایاں خصوصیات۔ تو ان میں جو پہلی خصوصیت قرآن مجید کی لکھی ہوئی ہے وہ ہے جی عالمگیریت۔ عالمگیریت کا معنی ہوتا ہے بیٹے سب کے لیے، سب کے لیے۔ عالمگیریت کا مطلب ہے یعنی قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری وہ مخصوص علاقوں کے لیے تھی، مخصوص قوموں کے لیے تھی، مخصوص زبان بولنے والے لوگوں کے لیے تھی، مگر قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت عطا کی ہے جو کسی اور کتاب کو عطا نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کو گائیڈ نہیں کرتی، صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ سارے جہان والوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس پورے پلینٹ ارتھ پر، اور نہ صرف یہاں بلکہ باقی پلینٹس پر بھی اگر کہیں انسان بستے ہیں، مخلوقات بستی ہیں، تو ان سب کے لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، سب کو یہ گائیڈ کرتی ہے، سب کو رہنمائی دیتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر یا ایھا الذین آمنو کا ذکر تو آیا کہ اے ایمان والو، لیکن اس سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں یا ایھا الناس کا ذکر کیا، مطلب اے لوگ
اب لوگوں میں مسلمان بھی آتے ہیں، نان مسلم بھی آتے ہیں، ماننے والے بھی آتے ہیں، نہ ماننے والے بھی آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا ھذا بلاغ للناس، کہ یہ قرآن انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ آپ اپنی بک پر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ آیت لکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی کہ یہ قرآن انسانوں کے لیے، یعنی صرف مومنین کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف بلیورز کے لیے نہیں، بلکہ نان بلیورز کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد اگلی خصوصیت ہے کاملیت۔ کاملیت کا معنی ہوتا ہے بیٹے مکمل کر دینا، مکمل کر دینا، کاملیت یعنی اللہ رب العزت نے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری ان میں سے کسی کتاب میں بھی اپنے سارے احکام مکمل طور پر، اپنا پورا دین مکمل نہیں اتارا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنا سارے کا سارا دین اس کتاب کے اندر نازل کر دیا ہے اور بتا دیا کہ وہ وحی کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا قرآن مجید پر آ کر اب ختم ہو گیا ہے۔ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب آئے گی۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد اب اور کتاب کوئی نہیں آنی۔ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت اس لیے ہے کہ اس کے اندر سارا کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر اس کتاب کے اندر سارا کچھ بیان نہ کیا گیا ہوتا تو یہ کبھی بھی تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر نہ پہچانا جاتا۔ تو یہ نصیحت تمام جہان والوں کے لیے اس لیے ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے وہ ہے جامعیت۔ اب آپ جامعیت کا اگر معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے جمع کر دینا۔ جامعیت کا معنی ہوتا ہے جمع کر دینا۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، جو پہلے آسمانی کتابیں نازل ہو چکی ہیں، اللہ رب العزت نے ان تمام آسمانی کتابوں میں بھی جتنی تعلیمات نازل کی تھیں وہ ساری تعلیمات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جمع کر دی ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کائنات کے اندر جتنے علوم پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے علوم بھی اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کو جامعیت والی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی خوبی ہے اور یہ وہ کتاب ہے۔ آپ اس کی جو پہلی لائن ہے اس کو انڈرلائن کیجئے، یہ MCQs ہے۔ جامعیت سے مراد قرآن مجید میں تمام شعبوں کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ یہ شارٹ بھی ہے اور MCQs بھی۔ اس کے بعد اسی کے اندر آپ نے جو آخری لائن ہے اسی پیراگراف کی وہ بھی آپ نے انڈرلائن کرنی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ اس کے اندر عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، قوانین بھی ہیں، الغرض ہر چیز کا علم اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے اس کتاب کو جامعیت والی کتاب کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان بھی کیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے یہ ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا علم رکھ دیا گیا ہے، ہر چیز کا واضح بیان اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، آپ کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ کیا اسلامیات میں ہم نے آیات بھی لکھنی ہے اور نیچے ترجمہ بھی لکھنا ہے؟ آیات بیٹے اگر آپ کو صحیح آتی ہوں تو تب آپ آیت لکھیں، ادروائز صرف ترجمہ لکھیں، آپ کے مارکس ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے۔ آپ نے صرف ترجمے پر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن ہے اور اسے آیات بالکل یاد ہیں صحیح تو ود آؤٹ اعراب آپ نے آیت لکھ کے پھر نیچے ترجمہ لکھنا ہے، ادروائز ترجمہ از انف۔ اس کے بعد اگلی خوبی جو قرآن مجید کی ہے وہ ہے جی ابدیت۔ ابدیت کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے، یعنی پہلے جتنی بھی کتابیں اتری وہ ایسی کتابیں تھیں کہ جو محدود ٹائم کے لیے تھیں، ان کی تعلیمات، ان میں جتنے احکام بیان ہوئے تھے وہ اس نبی اور رسول کے زمانے تک محدود تھے جس نبی اور رسول پر وہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ لیکن قرآن مجید ایسی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ تو 63 سال تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ آج بھی اپنی قبر انور میں حیات ہیں اور وہ آج بھی نبی اور رسول ہیں، اور قیامت کے بعد بھی ان کی نبوت اور رسالت چلے گی۔ لیکن آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد بھی آج
نہ صرف آج بلکہ قیامت تک جتنے زمانے آتے رہیں گے، جتنی اقوام آتی رہیں گی، جتنے ادوار آتے رہیں گے، وہ سارے کے سارے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ یعنی یہ کیسی فلیکسیبل کتاب ہے کہ جیسا زمانہ تبدیل ہوتا ہے ویسے احکام اس کتاب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ قیامت تک آنے والے زمانوں اور نسلوں اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ اس کی جو پہلی لائن ہے اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے، شارٹ کویسچن ہے۔ ابدیت سے مراد ہے قرآن مجید کی تعلیمات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ اس کو آپ انڈر لائن کر لیں گے۔ یہ مختصر ایم سی کیوز بھی اور شارٹ کویسچن، لیکن بعد میں ہم ایکسرسائز میں دیکھیں گے۔ اب جب آپ نے بیٹا یہ 4 خصوصیات جو قرآن مجید کی بک میں لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ نے لکھ لیا، تو اس کے بعد قرآن مجید کے اسماء مبارکہ کی طرف جانے سے پہلے آپ نے کچھ اضافی ہیڈنگز اس لانگ کویسچن کے اندر لکھنی ہے، کیونکہ بک والے نے صرف 4 ہیڈنگز بیان کی ہیں، اور اگر آپ 4 ہیڈنگز لکھتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی لانگ کویسچن میں پورے نمبر نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے یہ اضافی ہیڈنگز لکھنا ضروری ہے۔ اگلی جو خوبی اضافتاً آپ نے اپنی بک کے اوپر ہی نوٹ کر لینا ہے، لکھ لینا ہے کسی بھی خالی جگہ پر، تاکہ اسی ٹاپک کے اندر ہی آپ کسی بھی جگہ پر ان ہیڈنگز کو لکھ لیں اور آپ کو یہ یاد رہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آپ نے اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے وہ لکھنی ہے کلام الہی۔ قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ کسی بشر یا انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ آپ نے ترجمہ اس کے اندر لکھنا ہے، تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر کے جو میں نے ابھی بولی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بے شک یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس کے بعد اگلی خوبی اس قرآن مجید کی ہے وہ ہے محفوظ کتاب۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی نازل ہوئی ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو خوبی آپ نے لکھنی ہے وہ لکھنی ہے جی شفا اور رحمت۔ یہ بھی اضافی ہیڈنگ ہے جو آپ اس لانگ کویسچن کے اندر ایڈ کریں گے، شفا اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور ہم قرآن میں وہ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یعنی یہ کتاب مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ اس کتاب کی خوبصورت خوبی اور خصوصیت ہے۔ اس کے بعد چوتھی اور آخری اضافی ہیڈنگ جو اس کے اندر آپ لکھیں گے وہ ہے حفظ کرنے میں آسان۔ دنیا کے اندر اتنی کتابیں موجود ہیں، کوئی کتاب بھی مکمل طور پر A to Z زبانی یاد نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو بہت آسانی کے ساتھ یاد کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس کی خاص خوبی اور خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے میں آسان بنایا ہے۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی نمایاں خصوصیات ہیں، ان کو ذکر کرنا ہے۔ ان کو ذکر کرنے کے بعد پھر آپ نے قرآن مجید کے اسماء مبارکہ، قرآن مجید کے بے شمار نام ہیں، یعنی اس کتاب کو صرف قرآن نہیں کہا جاتا بلکہ قرآن کے علاوہ اس کتاب کے اور بھی بے شمار اس کے معنی ہیں اور اس کے نام ہیں۔ وہ نام کیا کیا ہیں؟ جب آپ لانگ کویسچن اٹیمپٹ کریں گے تو آپ نے چند ایک لکھنے ہیں، سارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چند ایک 4-5 بس میکسیمم ہو تو 6 لکھ لیں، باقی آپ ایم سی کیوز کے طور پر ان ناموں کو یاد کریں گے۔ پہلا نام تو اس کا القرآن ہے، جس کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ پھر اس کتاب کا نام الذکر ہے، جس کا معنی واضح و نصیحت پر مبنی کتاب۔ پھر اس کتاب کا نام الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب۔ پھر اس کتاب کا نام الکتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص کتاب۔ پھر اس کا نام التنزیل ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب۔ پھر اس کتاب کا نام النور ہے، یعنی روشنی دکھانے والی کتاب۔ پھر اس کا نام البرہان ہے، یعنی واضح دلیل۔ پھر اس کا نام المبین ہے، یعنی کھلی اور واضح رہنمائی۔ پھر اس کتاب کا نام العزیز ہے، یعنی زبردست کتاب۔ پھر اس کا نام الکریم ہے، عزت والی کتاب۔ پھر اس کتاب کا نام المبین ہے، کھلی اور واضح رہنمائی۔ پھر العزیز ہے، الکریم ہے، پھر الشفا ہے، شفا دینے والی کتاب۔ پھر اس کتاب کا نام العلم ہے،
علم اور معرفت کا خزانہ۔ پھر اس کتاب کا نام الحکیم ہے، یعنی حکمت و دانائی سے بھرپور کتاب۔ پھر المجید ہے، بزرگی والی کتاب۔ المبارک ہے، بابرکت کتاب۔ اور الحق ہے، حق و صداقت کا بیان۔ بعض کتابوں کے اندر 57 نام بھی قرآن مجید کے نازل یعنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو الغرض اس کتاب کے بے شمار نام ہیں۔ جب لانگ کویسچن اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے تو آپ نے چند ایک لکھنے ہیں، اس کے بعد MCQs کے طور پر آپ ان ساروں کے نام یاد کریں گے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگلی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے مکی و مدنی صورتیں۔ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر جو صورتیں ہیں ان کی تعداد 114 ہے، ان میں سے 86 ایسی صورتیں ہیں جو مکی صورتیں ہیں اور 28 ایسی صورتیں ہیں جو مدنی صورتیں ہیں۔ یوں 114 صورتیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اب ان کی الگ الگ خوبیاں ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے بک کے اوپر، مکی اور مدنی صورتیں۔ تو یہ جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں، ان کی جو پہلی لائن ہے اس کے اوپر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے تعارف، یعنی مکی اور مدنی صورتوں میں آپ نے پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف، اور اس تعارف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید 30 پاروں اور 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں انہیں کہا جاتا ہے مکی صورتیں، یعنی آقا علیہ السلام نے 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں گزارے اعلان نبوت کے بعد، تو وہ جو 13 سالوں میں صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے سیکنڈ لائن میں ہیڈنگ لکھنی ہے مکی صورتوں کی خصوصیات۔ یہاں آپ کے سامنے پیراگراف کی صورت میں جو ہے وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، مگر آپ نے جب لانگ کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو پیراگراف کی صورت میں نہیں لکھنا، بلکہ جیسے میں نے یہاں پر بلٹ پوائنٹ بنائے ہیں، آپ نے بھی لانگ کویسچن اٹیمپٹ کرتے ہوئے یوں بلٹ پوائنٹ بنا کر ان کو لکھنا ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ مکی صورتوں کی کیا خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، ان صورتوں کے اندر عقائد کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتب، ان کا ذکر کیا گیا ہے، توحید کا ذکر کیا گیا ہے، رسالت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان صورتوں میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ نے بس یہ بلٹ پوائنٹ جتنے میں نے لکھے ہیں اتنے آپ نے لانگ کویسچن کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے لکھنا ہے۔ پھر آپ نے اگلا پوائنٹ بتا دینا ہے گزشتہ امتوں کے واقعات اس صورت کے اندر ان صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر مکی صورتوں کے اندر شرک کے خاتمے کی بات کی گئی ہے، اور پھر 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر قرآن کی معجزانہ شان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بات جو ایک پیراگراف کی صورت میں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، میں نے اس کو بلٹ پوائنٹ کے اندر لکھ دیا ہے، اور آپ نے بھی اٹیمپٹ کرتے ہوئے ایسے ہی لکھنا ہے۔ یہ آپ کی پریزنٹیشن کے لیے ضروری ہے، یہ ایگزامینر پر ایک اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بلٹ پوائنٹ کے اندر لکھیں۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف پر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ تو مدنی صورتوں کی خصوصیات میں بھی آپ نے سب سے پہلے تو تعارف لکھنا ہے اور بتانا ہے اگلے پیراگراف میں کہ مدنی صورتیں کون سی ہیں۔ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی صورتیں۔ اور اگلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھ دیں گے مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ تو یہ نیچے مدنی صورتوں کی خصوصیات جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، تو آپ نے بتانا ہے نمبر 1، یہ جو اب پیراگراف میں جو بات لکھی ہوئی ہے میں نے اس کو بلٹ پوائنٹ میں لکھ دیا کہ ان صورتوں میں اسلامی ریاست کے احکام بیان کیے گئے ہیں، ان صورتوں میں جہاد و قتال کے احکام بیان کیے گئے ہیں، ان صورتوں میں حقوق و فرائض کو بیان کیا گیا ہے، ان صورتوں میں خاندانی اور معاشرتی قوانین، تمدنی کا مطلب ہے معاشرتی قوانین ذکر کیے گئے ہیں، ان صورتوں میں مومنین سے زیادہ باتیں کی گئی ہیں، یعنی ان صورتوں میں مشرکین سے باتیں کی گئی تھیں، یا ایھا الناس کے الفاظ آئے تھے، لیکن ان صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے ہیں، مومنین سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور پھر ان صورتوں کا جو انداز بیان ہے وہ بہت سادہ عام فہم ہے، کوئی بھی پڑھے تو بہت آسانی سے ان صورتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ خوبیاں ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگلی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے آیات احکام، یعنی اس قرآن مجید کے اندر، اس قرآن مجید کی اگلی خوبی یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر آیات احکام، یعنی وہ آیتیں ہیں جن سے آپ کو بہت سارے احکام ملتے ہیں۔ مثلا آپ اپنی بک پر دیکھیں گے تو یہ شارٹ کویسچن بھی ہے، اس کو آپ نے کمپلیٹ کو انڈرلائن بھی کرنا ہے۔ لکھا ہوا ہے آیات احکام سے مراد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں اسلامی شریعت کے احکام اور قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ ان
آیات میں عبادات کیسے کرنی ہے، معاملات، اخلاقیات، معاشیات، معاشرت، حدود اور قصاص۔ حدود ہے سزائیں اور قصاص ہے قتل کا بدلہ قتل۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ جو وہ آیات جن میں ان سے متعلق باتیں ہیں، ان آیات کو آیات احکام کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ آیات جن میں عبادت کا تذکرہ ہے، معاشرت کا تذکرہ ہے، معیشت کا تذکرہ ہے، سیاست کا تذکرہ ہے، حدود کا تذکرہ ہے، قصاص کا تذکرہ ہے، ان آیات کو آیات احکام کہا جاتا ہے۔ تو یعنی ان سے احکام ملتے ہیں۔ آیات احکام کو فقہائے اسلامی قانون کے اصولوں کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخری پیراگراف ہے، اور آخری پیراگراف پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے خلاصہ کلام۔ یعنی قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں قرآن کے ساتھ جڑی رہیں، قرآن سے منسلک رہیں، ان کو اللہ رب العزت نے عزت اور عروج عطا کیا، اور وہ قومیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس سے رہنمائی لینا چھوڑ دی، وہ قومیں برباد اور زوال پذیر ہو گئیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو یہ بیٹے ایک کمپلیٹ لانگ کویسچن ہے۔ آپ کو جب لانگ کویسچن بورڈ میں آ جائے تو آپ نے اس سارے کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف، تیزی کے ساتھ اس کو نوٹ کر لیں۔ یہ سب سے پہلے ایم سی کیوز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید۔ قرآن مجید سابقہ آسمانی کتب کے لیے ہے محافظ۔ قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل اور رہنمائی موجود ہے قرآن مجید میں۔ عقائد، عبادات، معاشرت اور اخلاقیات کے جامع بیان کی حامل کتاب قرآن مجید۔ مکی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے توحید و رسالت کا۔ اس کے بعد یہ 5 ایم سی کیوز تھے۔ اب آگے شارٹ کویسچن دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، تو آپ نے یہ جو عالمگیریت والا پوائنٹ ہے یہ کمپلیٹ آپ نے لکھ دینا ہے، تو یہ آپ کے پہلے شارٹ کویسچن کا آنسر ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مجید ایک ابدی کتاب ہے، یہ ابدیت والا کمپلیٹ پوائنٹ آپ لکھیں گے تو یہ آپ کا دوسرا شارٹ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے 4 اسماء بیان کریں، تو یہ جو اسماء مبارکہ ہیں قرآن مجید کے کوئی سے 4، یہ آپ نے لکھ دینے 16 بیان کیے گئے تھے، ان میں سے 4 کے نام لکھ دیں گے تو یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہو جائے گا۔ اگلا ہے مکی اور مدنی صورتوں کے کوئی سے 2 فرق، تو یعنی یہ جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں ان میں سے 2 خصوصیات آپ نے اس کی لکھ دینی ہیں اور 2 خصوصیات اس کی لکھ دینی ہے، تو یہ فرق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا ہے آیات احکام کے بارے میں مختصر لکھیں، تو یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ کمپلیٹ آپ نے لکھ دینا ہے، تو یہ آپ کا 5ویں شارٹ کویسچن کا آنسر ہو جائے گا۔ یہ تو ایکسرسائز کے شارٹ ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر ہیڈنگ جو میں آپ کو لانگ کویسچن میں لکھوا رہا ہوں، ہر ہیڈنگ ایک شارٹ کویسچن ہے، اضافی شارٹ کویسچن اندر سے بھی آ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ پہلا ٹاپک علوم القرآن کا یعنی قرآن مجید کی خصوصیات کا بہت اچھے طریقے سے کور ہو گیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔